अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं 92 न्यूज़ पे साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया ज़िशान और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट आदिल अब्बासी। जी, आज हम फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब से बात करेंगे। इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर दायरा है, वो साबिक सरबरा की हैसियत से कई ममालिक में मामलात बहुत करीब से देख चुके हैं, सिफारती सतह पर भी, दिफाई एतबार से भी, और हम मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी आज बात करेंगे। और जो इस वक्त अंदरूनी तौर पर मुल्क को ख़तरात हैं या फिर सियासी माहौल है, उस पर भी बात की जाएगी। कुछ जनरल मुशर्रफ साहब से उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी हम आज बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। एक कॉल 11 सितंबर के वाक़े के बाद, 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका की तरफ से आपको मौसूल होती है कि पाकिस्तान ने इस जंग में अमेरिका का साथ देना है या नहीं देना। आपने बगैर मुशावरत के अमेरिका को हाँ कर दी, सब कुछ, सारी सर्विसेज उनको फराहम की। उसके क्या नताइज निकले, इस पर तो हम बाद में बात करते हैं। आज भी कुछ सूरत हाल वैसी है। आज 14 साल के बाद सऊदी बादशाह एक जमहूरी वज़ीर आज़म को फोन करते हैं, जो सूरत हाल यमन में इस वक्त है। पाकिस्तान की फौज चाहिए उन्हें। क्या आप इस सारी सूरत हाल को 1970 के तनाजुर में देखते हैं, जब खाना काबा पर हमला हुआ था, तब भी पाकिस्तान से मदद मांगी गई थी, यहाँ से कमांडोज गए थे, आप भी उस ग्रुप में शामिल थे, तब हरमैन शरीफैन पर हमला हुआ था। लेकिन आज सूरत हाल ऐसी नहीं है, हरमैन शरीफैन पर हमला नहीं है, हमें यमन की जंग में हिस्सा लेने के लिए बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? जो मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो फैसला किया है, नो बूट्स इन यमन में जाना, क्योंकि वो डायरेक्ट थ्रेट सऊदी अरेबिया को नहीं है, तो मेरे ख्याल में सही फैसला है कि नहीं जाना चाहिए। उधर एक सिविल वॉर चल रही है, उधर एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है ईरान सऊदी अरेबिया की, तो उसके अंदर हमें घुसना, साइड लेना, जबकि ईरान हमारा पड़ोसी है, सऊदी अरब हमारा बहुत बहुत गहरा दोस्त है और सपोर्टर है। मदद किस तनाजुर में हो सकती है? मदद अगर सऊदी अरब पे कोई थ्रेट होता है, डायरेक्ट पोज हो रहा है सऊदी अरेबिया के ऊपर, उसकी बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस होंगी। उसकी गल्फ पे पूरा एक डिस्टेबलाइजेशन होगा अगर सऊदी अरब डिस्टेबलाइज होता है, और रीजन और दुनिया डिस्टेबलाइज होगी। तो इसलिए, और फिर ऊपर से हमारा वो बहुत ही अजीम दोस्त है सऊदी अरेबिया, हमारे साथ थ्रू थिक एंड थिन हमेशा रहा है, तो लिहाजा हमें उधर तो हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए, देनी होगी। ठीक ना साहब, ये बताइएगा कि अब अगर रीसेंट स्टेटमेंट भी इससे पहले भी आए हैं सऊदी अरब की जानिब से, वहाँ से तो ये कहा जा रहा है हमने यमन की दरख्वास्त पे ये सब कुछ किया है, और ज़ाहिर है उनके मुखालफिन ये भी कह रहे हैं कि ये एग्रेशन है सऊदी अरब की तरफ से। तो अगर किसी मुल्क को थ्रेट हो और वो उसको एंटिसिपेट करे और फिर रिक्वेस्ट भी की जाए पड़ोसी मुल्क से, तो उस सूरत में उस मुल्क के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? यमन के पास सऊदी अरब उनको छोड़ते हैं सऊदी। वो ये एक देखें, ये ऐसी सिचुएशन जैसे अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट होता है, तो इसलिए हमारी कंसर्न्स तो होंगी, जाहिर है। अब वहाँ वो सऊदी अरेबिया का नेबर है यमन, उधर जो कुछ हो रहा है, और अगर उसमें वो ये देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट सऊदी अरब अक्रॉस द बॉर्डर भी होने का हो सकता है, तो फिर वो अपनी उन्होंने कार्रवाई कर रहे हैं वो, तो इसलिए। लेकिन उसमें यमन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसमें हमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। सालिसी का किरदार तो अदा कर सकते हैं। सॉरी, सालिसी का किरदार, फरीक ना बने हम लोग। जी हाँ, मतलब उधर अगर हो सके, अमन आ सके उधर, तो उसमें तो बिल्कुल अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकें। पाकिस्तान एक अहम इस्लामी ममलिकत है और हमारी काफ़ी रोल होता है, मुस्लिम OIC में रोल हो सकता है हमारा। तो ये पाकिस्तान और तुर्की मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि इसमें अगर चाइना भी इंक्लूड हो जाए तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। क्या हो जाएगा अगर चाइना आ जाता है, तो बेहतरी क्या है? चाइना एक मेरी नज़र में तो सुपर पावर है, ऑल्दो इट इज़ अ यूनिपोलर वर्ल्ड इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स है, लेकिन चाइना फास्ट इमर्जिंग सुपर पावर है। तो मेरे ख्याल में चाइना के रिलेशंस, डीप रिलेशन सबके साथ हैं और उसका इन्फ्लुएंस है। तो मेरी नज़र में अगर चाइना, पाकिस्तान और टर्की होंगे तो ये बेहतर कार्रवाई उधर हो सकती है। अच्छा, अपना इन्फ्लुएंस किस पे इस्तेमाल कर सकता है चाइना? सऊदीया पर, ईरान पर, यमन पर? जनरली सब पे कर सकता है। अगर आप इस वक्त हेड ऑफ स्टेट होते और आप चाइना को कन्विंस करते कि जी पाकिस्तान इस वक्त इस क्राइसिस में है, कि वहाँ से मदद भी तलब की जा रही है, प्रॉक्सी भी है, उसकी रिपरकशंस भी होंगी, तो आप क्या कहते हैं कि किससे बात करें? पहले चाइना को आप क्या कहते हैं, किससे बात करें इस इशू को रिजॉल्व? पहले
جی نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. پہلے کیوں سب سے کوشش کریں کہ دونوں فریق یہاں انوالوڈ ہے. یمن میں اپوزنگ وارنگ فیکشنز ہیں، لیکن ان کے پیچھے جیسے میں نے کہا ایک پراکسی وار چل رہی ہے، تو ادھر ان کے پیچھے جو ہیں مطلب سعودی عربیہ ہے، ایران ہے. ان دونوں کے ساتھ ان کو سم ہاؤ جوائنٹلی ڈسکشن ٹیبل پہ لایا جائے اور ان سے بات چیت کی جائے کہ کیا اس کا حل کیسے حل ڈھونڈنا چاہیے یمن پرابلم کا. صحیح. جنرل صاحب، امریکہ کی پالیسی ذرا واضح کریں. ایک طرف امریکہ ایران سے مذاکرات کرتا ہے، جان کیری صاحب ادھر مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف ابھی جو عرب اتحاد بنا ہے اس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے. تو ایک طرف تو ادھر مذاکرات ہیں اور ادھر سعودی عرب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، تو یہ امریکہ کی بیسیکلی پالیسی ہے کیا؟ نہیں دیکھیں، پالیسیز بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، ریجنز بہت کمپلیکیٹڈ، ایشوز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں دنیا کے. تو ایسی بات نہیں ہے. بہت سی جگہوں میں ایک پالیسی ہوتی ہے ان فیور آف سمبڈی، دوسری جگہ میں وہی پالیسی ان کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب جنرل صاحب، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ٹرکی ایران سے رابطہ کرتا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ یہاں بھی آتے ہیں. جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. ہماری پارلیمنٹ میں بھی ایک ریزولوشن آتی ہے، وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہونے چاہیے وہاں پر. ہم جو ہے وہ ہر اعتبار سے سالمیت کا خیال رکھنے کے لیے سعودیہ کی پروٹیکشن کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن بوٹس آن گراؤنڈ. اب ہماری انٹرنل پولیٹکس یہ کہہ رہی ہے، پارلیمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. ایران اور ترکی بھی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. ہماری کرنٹ لیڈرشپ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جا کے سعودیہ کو یہ بتائیں کہ جناب یہ جنگ بندی بند کر دیں؟ دیکھیں، یہاں جہاں تک یہ ٹرکی کی بات کر رہے ہیں آپ، ٹرکی کی ریلیشنز نہ کبھی سعودی عربیہ کے ساتھ اور نہ کبھی ایران کے ساتھ بہت اچھی رہی ہیں. پاکستان بیچ میں ہوتا ہے. یہ بہت سی جگہوں میں میں نے بھی پہلے دیکھا ہے. ہمارے بوسنیا اسسٹنٹ مینجمنٹ گروپ ہوتا تھا بوسنیا کے ساتھ، وہ میں بھی اٹینڈ کرتا تھا. میں ڈی جی ایم او تھا اس زمانے میں. وہاں بھی میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے ڈفرینسز ہوتے تھے، پاکستان بیچ میں میڈیٹ کرتا تھا. پاکستان کا بڑا رول ہے، ہم اپنے آپ کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہاں ہمارا رول بہتر ہے فرام سعودی عربیہ سے ڈیلنگ میں، ایران سے ڈیلنگ میں. ہوئیور اگر ٹرکی ساتھ ہے، کیونکہ اب ترکی میں کچھ چینجز آئی بھی ہیں، ادھر جو گورنمنٹ ہے اس کا رول بنتا ہے، تو اس لیے یس ٹرکی اور پاکستان رول پلے کریں، دونوں کے ساتھ بات چیت کریں. ناراض کسی کو نہ کریں. ایک ہمارا محسن ہے، دوسرا ہمارا دوست. تھوڑا سر میرا سوال آپ نے مطلب بہت اس کو جو ہے وہ انٹیلیجنٹ موو کے ساتھ جو ہے وہ اس کو گھما دیا. I was asking کہ کیا ہماری کرنٹ لیڈرشپ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ جا کے یہ کہیں کہ یہ کنسنسس بلڈ اپ ہو رہا ہے تو آپ مہربانی کریں جنگ بندی. ویل میں یہ کہوں گا کہ لیڈرشپ یس انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے اندرونی صورتحال ایسی خراب ہے. دیکھیں، ایک ملک کا بیرونی رسپیکٹ اور سٹینڈنگ ریلیٹڈ ہوتی ہے اندر، آپ ملک کے اندر آپ کے کیا آپ کر رہے ہیں، کتنی سکسیسفل گورنمنٹ ہے، کہ آپ اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ایک پروگریسو ملک ہیں آپ، یا آپ ریٹارڈڈ ملک ہیں. تو انفارچونیٹلی وہاں تو ہماری کمزوری ہے. یہاں ہمارے اتنے زیادہ پرابلمز ہیں اور ملک اتنا اچھا نہیں چل رہا ہے اس وقت. تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہماری پھر فورن رسپیکٹ جو ہے اتنی لوور ہوتی ہے. دیر از نو ڈاؤٹ. تو یہ تو ہے. لیکن جنرل صاحب، موجودہ جو ساری صورتحال ہے اس میں وزیر اعظم نے پہلے ہی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس بلانے سے پہلے ہی سعودی عرب کو تعاون کا یقین دلا دیا. آپ کو لگتا ہے کہ فوجی حمایت سے تعاون کا یقین دلایا یا فوجی حمایت کے بغیر؟ کس کو یقین دلایا؟ سعودی عرب کو کہ ہم آپ کے ساتھ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا یقین، انہوں نے کیا پہلے کہا تھا کہ ہم فورسز بھیجیں گے یمن. اگر انہوں نے یہ کہا تھا اور ہم نے بیک آؤٹ کیا ہے، یہ تو بہت ہی غلط چیز ہے. کیونکہ ان ریلیشن، یہ عرب ملکوں کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے نا، اس میں زبان سے کہیں بھی بات اس کو بہت اہمیت ہوتی ہے. بالکل، بہت زیادہ وہ اسے اہم سمجھتے ہیں. ادھر ان کو اتنا زیادہ آپ کے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی کنسنسس ڈیولپ ہو رہی ہے پولیٹیکل، ان سے کوئی خاص کر آپ نے زبان دی ہے اس کو پورا کریں، اس کو آپ بیک آؤٹ کیا اگر، وہ تو بہت ہی غلط ہوا ہے. وہ بہت ناراض ہوں گے. مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے تعاون کا یقین دلایا تھا کہ ہم ہر مشکل حالات میں جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ناراضگی سے یاد آیا، سنا تھا آپ کے معاملے میں بھی وہ کافی ناراض رہے ان سے. میرے معاملے میں کس سے؟ حکومت سے؟ پتہ نہیں مجھے معلوم نہیں. اب تو سر وہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ سب ان کو ضمانتیں دے کے اور تسلی دے کے.
نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، جس چیز کی مجھے خبر نہیں ہے تو میں کامنٹ. آپ کے معاملے پر وہاں سے کوئی میسج نہیں آیا، ان کو نہیں کہا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ جانے دیا جائے؟ آپ کو جو ہے وہ جب آپ ظاہر ہے وہاں پر ابھی ریسنٹ ان کے آپ کو کنڈولنس کے لیے بھی الاؤ نہیں کیا گیا کہ آپ جا سکیں؟ مطلب میری ظاہر ہے ادھر سعودی عرب میں میرے لیے بہت سمپتی ہے، خاص طور پہ کنگ عبداللہ جو ابھی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ تو مجھے چھوٹا بھائی سمجھتے تھے، تو میری بہت ادھر سمپتی تو بہت ہے. تو اب کتنی انہوں نے کیا کچھ کہا اور کتنا زور لگایا مجھے معلوم نہیں. سر ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بتایا نہیں کہ میں آپ کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں؟ نہیں میری کانٹیکٹ نہیں ہوا ان سے. صحیح. اس پورے پیریڈ میں جب تک آپ یہاں نہیں ہوا. ٹھیک، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل. جنرل صاحب، امریکہ کے نائب صدر ڈک چینی 2006 میں پاکستان آتے ہیں اور آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں ڈرون اٹیکس کی اجازت دی جائے. ہم نے دیکھا پھر بعد میں ڈرون اٹیکس بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ ہاں ڈرون اٹیکس کی اجازت میں نے دی تھی، لیکن آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ اجازت آپ نے دی تھی، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں شروع ہو سکتے تھے. وہ تو سب کہیں گے، ہمیشہ کہیں گے، لیکن کوئی ایسی فارملی ڈک چینی آ کر میرے سے ڈرون اٹیکس کی اجازت کوئی نہیں مانگی. یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے. کوئی ایسی تو پھر ڈرون اٹیکس کیسے شروع ہوئے؟ شروع کیسے ہوئے؟ انہوں نے کیے اور ان کو ہم سے پوچھا نہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، ان کو اڈے کس نے دیے؟ کیا کیسی دیے؟ انہیں اڈے کس نے دیے؟ کسی نے اجازت نہیں دی. تو کیا ہماری خارجہ پالیسی اتنی کمزور ہے کہ آ کر کوئی ہمارے ڈرون اٹیکس کرتا ہے، ہماری سالمیت کو چیلنج کرتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ جنرل صاحب دیکھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، پاکستان کو سمجھیں ویزاوی ورلڈ سپر پاور. ٹھیک ہے، غلط فہمیوں میں نہ رہیں. ٹھیک ہے، ملک یہ جو دنیا ہے اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی فیئر پلے ہے، بڑی جسٹس ہے دنیا میں، یونائٹڈ نیشنز وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے. مائٹ از رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹو این ایکسٹینٹ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو مائٹیئر ہے وہ اپنی مائٹ کو استعمال کر رہا ہے تو آپ پھر آپ کو ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو یہی سعودیہ اور یمن میں بھی ہے معاملہ؟ سعودی اور یمن میں نہیں. وہاں کیسے ہے؟ ہاؤ ڈو یو کمپیئر؟ کیونکہ وہاں پر جو سیپریٹسٹ ہیں یا پھر جو انسرجنسیز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پڑوسی ملک سے جو ہے وہ ہمارے انٹرنل معاملے میں مداخلت کی جائے. مجھے معلوم نہیں ہے انٹرنل معاملے میں ادھر مداخلت ہو رہی ہے یا نہیں. ایئر سٹرائکس، ہے جی، ایئر سٹرائکس جو ہوئی ہیں، ہاں وہ تو ظاہر ہے ہو رہی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ بھی ہو رہی ہے. دوسری سائڈ پہ ایران بھی کر رہا ہے. ان کا تو بارڈر بھی نہیں ہے، یہاں بارڈر ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے ہمارا افغانستان کے ساتھ ہندوستان ادھر گھسا بھائی تم کدھر ہو، تمہارا تو بارڈر بھی نہیں ہے، تم الگ رہو. لیکن نہیں، وہاں رہ رہے ہیں، آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ٹربل کرنا چاہ رہے ہیں. بارڈر ساتھ ہوں تو سر ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرونشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے، بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسی کارروائی ادھر ہو رہی ہے جس کا امپیکٹ آپ کے پاس ہو رہا ہے، مطلب یہ افغانستان کا ٹپیکل کیس ہے. یہ ہندوستان افغانستان کو یوز کر رہا ہے. ادھر کانسولیٹس اس نے کھولی ہوئی ہیں جس کی ضرورت نہیں ہے. کیا ضرورت ہے بھائی آپ کی کانسولیٹس کی وہاں، اور وہ بھی جلال آباد کندھار میں جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہے؟ کیا سلسلہ ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں وہاں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. وہاں انٹیلیجنس، وہاں ٹریننگ دے رہے ہیں ہماری ٹیررسٹ کو، یہ کروا رہے ہیں. وہاں انٹیلیجنس والے بیٹھے ہیں، را کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں. اچھا جنرل صاحب، کیس ہے یہ اور وہ تقریباً ایک جیسے ہی کیسز ہیں. سملر، مطلب کمپیریزن اتنا نہیں ہو سکتا، لیکن یس وہاں بھی ایشوز ہیں جو سعودی عربیہ کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. سیکٹیرین ایشو ہے یمن میں جو امپیکٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ. تو جان صاحب، جس طرح لاسٹ انٹرویو میں آپ نے میرے اس وقت بھی یہ بات کی تھی، اس سے پہلے آپ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ بات کہہ چکے تھے کہ وہاں پر ہم نے پراکسی کی، کیونکہ ظاہر ہے جب ہمارے ملک کے خلاف کوئی کام کرے گا تو ہم پراکسی کریں گے. جہاں پر بھی ہمارے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوگا، اور دنیا کرتی ہے، سب کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو پھر یہ تو جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے سعودی عرب کا معاملہ. اگر ان کے خلاف کوئی پراکسی ایسی ہو رہی ہے جو بارڈر پہ ڈینجر ہے تو پھر تو یہ جسٹیفائڈ ہوا. وائی آر وی سو انوالوڈ ان دیٹ؟ مطلب دیٹ از، اس کو ان کو چھوڑتے ہیں بٹوین سعودی عربیہ، یمن اینڈ ایران، جو کچھ بھی وہاں ہو رہا ہے. ہمیں وہاں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، بس اتنا کافی ہے. لیٹ اس ریمین اوے. جنرل صاحب، آپ نے ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کریڈٹ لیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کو خفیہ ادارے کے ذریعے کھڑا کیا گیا، اور ہلری کلنٹن کی اگر کتاب پڑھیں تو وہ لکھتی ہیں کہ پاکستان نے اپنے گھر کے پچھواڑے میں یہ سوچ کر سام پال رکھے گے کہ یہ ان کے ہمسائے کو کاٹیں گے. تو آپ کا یہ اعتراف ہلری کلنٹن کی بات کو کیا درست ثابت نہیں کرتا کہ کیا طالبان کو اس لیے وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر بھارتی ایجنسی وہاں سے پراکسی وار لڑی جا سکے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ ہلری کلنٹن نے. ہلری کلنٹن نے اپنی بک میں کہا کہ پاکستان نے یہ سوچ کر اپنے پچھواڑے میں سام پال رکھے تھے. یہ 96 میں جب بنے تھے، اس کے بعد یہ تو بے نظیر کی حکومت تھی،
اور جنرل بابر جو ان کے انٹیریئر منسٹر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ میرے بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، یہ کوئی بچے نہیں تھے، وہ ادھر انٹرنل سچویشن کی وجہ سے طالبان ایمرج ہوئے 96-97 میں، کسی نے نہیں بنایا گیا، وہ خود بنے، لیکن وہ پھر پھیل گئے اور 90% آف افغانستان کو وہ چھا گئے ادھر. ہمارے ساتھ ان کے بارڈر لگتا ہے تو ہم نے انہیں ریکگنائز کیا. میرے خیال میں وہ صحیح پالیسی تھی اس وقت، جو بھی حکومت تھی، میری حکومت تو نہیں تھی، لیکن وہ پالیسی تھرو آؤٹ صحیح تھی. اب طالبان آئے آگے اور وہ القاعدہ کے ساتھ مل کر انہوں نے 9/11 کر دیا. ان چیزوں کا تو اس وقت نہیں پتا تھا نا، تو پھر وہ بال گیم ہی چینج ہو گئی. تو یہ ساری ہمارے اپنے گلے پڑ گئے. پڑھی، یس پڑھنی تھی، یس. تو یہ دیکھیں یہ دنیا کی ایک سچویشنز ہیں، انوائرمنٹ ہے جو تبدیل ہوتا رہتا ہے، ڈیولپمنٹس ہوتے رہتے ہیں، اس کے مطابق آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہنا ہوتا ہے اور میٹ کرتے رہے چیلنج کو، اپنی سیکیورٹی کو. لیکن ایسی پالیسیز میں اگر آپ کے 50,000 شہری مر جائیں، آپ کے فوجی جوان شہید ہو جائیں، تو اس کا ذمہ دار پھر کس کو ٹھہرائیں؟ یہ تو آپ ہائنڈ سائٹ کے ساتھ بول رہی ہیں نا. 2015 میں بول رہی ہیں. 1996 میں کبھی آپ نے یہ سوچا تھا کہ بھائی کیوں نہیں، یہ طالبان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، وہ 90% آف افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا 1979 میں آپ نے سوچا تھا کہ یہ رشنز کو ہم نے نکالنا ہے یہاں سے، تو ہمیں طالبان اور ہمیں یہ جو مجاہدین لانے چاہیے پوری مسلم ورلڈ سے. اپنے ذریعے ضرورت پہ لگتا ہے بلیو کرتے ہیں. بالکل ہونا چاہیے. ایک سچویشن ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے، روسی آ گئے ہیں افغانستان میں اور ان کے ارادے یہ ہیں کہ پاکستان کو بیلکنائز کر کے ہوئے سمندر کی طرف جانا چاہیے، یہ ان کے ارادے ہیں. اور تو لہٰذا ہمیں ایک 2 فرنٹ تھریٹ ہو گیا. یہ پہلے تو ایسٹ کی طرف سے تھا، اب ویسٹ کی طرف سے بھی. تو ہماری تو انٹرسٹ میں تھا کہ روسیوں کو نکالا جائے یہاں سے. اب کیسے نکالا جائے؟ آئیڈیا یہ ہوا کہ جی مجاہدین لاتے ہیں، افغانوں کو ہیلپ کرتے ہیں. امریکہ بھی اس میں ساتھ تھا، ہم بھی ساتھ تھے کیونکہ ہمارے بھی تو یہ تو پالیسیز تھی. دیکھیں جی اس وقت جب آپ نے امریکہ کا ساتھ دینے کا سوچا یا ان کے اتحادی ہم لوگ بنے، فرنٹ لائن اتحادی بنے، تو آپ نے سوچا تھا کہ یہ جنگ ہمارے اپنے گلے پڑ جائے گی؟ کب؟ 1979 9/11 کے بعد. 9/11 کے بعد نہیں، اس وقت ظاہر ہے سوچا ایسی اتنا ڈیپ فرینکلی فیوچر کی مجھے اتنی سوچ نہیں تھی کہ یہ اتنی زیادہ خرابی ہو جائے گی، لیکن آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیوں یہ ہوا. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، اس میں یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری وجہ سے یہ گڑبڑ ہوئی ہے. یہ گڑبڑ ہوئی ہے امریکن پالیسی افغانستان میں، اس کی وجہ سے. لیکن ہم نے تو امریکہ کا ساتھ دیا نا. ایک سیکنڈ، ساتھ دیا، ظاہر ہے اس وقت ساتھ دینا تھا پوری دنیا. صرف ہماری بات نہیں ہے، پوری دنیا تھی. آپ کو پتہ ہے UN میں جو ووٹ ڈالا تھا، پوری دنیا نے ووٹ پازیٹیو ڈالا کہ افغانستان میں اسٹرائک ہونا چاہیے طالبان کے خلاف. ٹھیک ہے، تو یہ بات نہیں ہے، یہ آپ ایسے سمجھ رہی ہیں جیسے پوری دنیا کچھ اور سوچتی تھی، ہم کہیں اور چل پڑے. پوری دنیا کی سوچ یہی تھی اور ہم نے پھر پارٹیسپیٹ کیا. ایک سیکنڈ، آپ دوسری وہ ڈیفلیکٹ کر رہی ہیں. امپورٹنٹ بات جو ہے سمجھنا چاہیے، ہم اپنے آپ کو ہمیشہ بلیم کرتے رہتے ہیں. ہمیں ڈیپ ڈیپتھ میں سمجھ چیز کی نہیں ہوتی ہے. امریکہ نے ملٹری وکٹری جو گین کی افغانستان میں 9/11 کے بعد، طالبان اور القاعدہ کو ڈیفیٹ کیا، وہ بھاگ گئے، تتر بتر ہو گئے، وہاں ویکیوم ہو گیا. اس کے بعد اس ملٹری وکٹری کو پولیٹیکل وکٹری میں کنورٹ کرنا تھا. مطلب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ایسی بٹھانی تھی کابل میں جو ایتھنیکلی بیلنسڈ ہو، جس میں پختون ضرور ہوں. وہ نہیں کیا اور وہ پنشیریوں کے ساتھ وہ گورن کرنا چاہ رہے تھے. احمد شاہ مسعود کو ہیرو بنا رہے تھے جو پختونوں کے لیے نہیں ہے. وہ یہ ساری ایک پالیسی جو ہے نا، وہ ملٹری وکٹری could not be converted into a political victory. یہ پرابلم ہے کہ تمام ممالک نے ساتھ دیا. آپ مجھے بتا دیں جتنا اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لڑتے لڑتے ہمارا پاکستان کا نقصان ہوا اور کس ملک کا نقصان ہوا؟ ہمارا کافی نقصان ہوا، ہمارا بہت نقصان ہوا. تو so that doesn't mean کہ وہ ڈیسیجن اس وقت غلط تھا، کہ یہ تو کوئی بات نہیں. یہ آپ اس کی آپ وجوہات دیکھیں کہ کیوں اتنا نقصان ہوا، کیوں ہو رہا ہے یہ نقصان. میری نظر میں ابھی اگر آپ 2007 کی طرف آپ جائیں، 2007 میں یہی جو TTP ہے سوات میں، ہم نے تو ان کو ختم کر دیا تھا. یہی فضل اللہ جو ہے یہ تو پہاڑوں میں بھاگا ہوا تھا، اس کے پیچھے تو کمانڈو ٹیمز گئی ہوئی تھیں. یہ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں 2007 کی. جبھی تو آپ کے الیکشنز ہوئے 2008 میں، فروری میں الیکشنز ہوئے نا، بڑے اچھے ہوئے، پیسفل ہوئے. کیسے ہوئے؟ وہ TTP کدھر تھی؟ وہ ان کا جو متہ میں جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تو ڈسٹروائے کر دیا تھا لوگوں نے. تو یہ سچویشن تھی اور یہ TTP جو فضل اللہ کی تھی ختم تھی، تباہ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 2008 میں الیکشنز ہو گئے، حکومت آ گئی. وہ جو صوفی محمد بیٹھے ہوئے تھے، انڈر اریسٹ تھے، لیڈی ریڈنگ ہاؤس، ان کو چھوڑ دیا گیا. انہوں نے جہاد لانچ کر دیا، آ کر انہوں نے کہا جہاد، اور ان کو کچھ نہیں کہا گیا.
فضل اللہ کو واپس لے آیا گیا, وہ واپس آ گیا. اور بٹوین مارچ اینڈ سپٹمبر 2008 میرے جانے کے بعد, میں نہیں تھا, اب نئی حکومت آ گئی ہے, 13 لڑکیوں کے اسکول, مالم جبہ کا ریزورٹ جلا دیا گیا. تو یہ جب آپ کہتی ہیں نا کہ یہ کیسے آپ کے فیصلہ, نہیں جی میرے فیصلہ تھا, لیکن میں اس کو پرسو کر رہا تھا, اور میں ان کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا. ٹی ٹی پی یہاں ختم تھا, اب ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نارتھ وزیرستان میں ٹی ٹی پی, وہ جو اس کی تھی حقانی گروپ ہو یا کوئی بھی گروپ ہو, اس کے خلاف ایکٹ کرنا ہے. ہم نے نارتھ وزیرستان کو سٹیبلائز کیا, ہم نے پیس میل لیا تھا دونوں کے. ایک اسٹریٹجی یہ تھی کہ دونوں کو ساتھ اٹیک کریں. 2 ڈویژن میں نے موو کیے تھے, ایک اوکاڑا سے, ایک گجرانوالا سے. ایک آیا سوات, دوسرا گیا بنو, 2 ڈویژنز. اور وہاں بنو والا نے ایکٹ کرنا تھا اگینسٹ نارتھ وزیرستان, سوات والے نے ایکٹ کیا. تو انسٹیڈ آف لانچنگ بوتھ ٹوگیدر, 1 by 1 ہم نے سوچا ان کو پیس میل مارنا چاہیے, وچ از اے گڈ ملٹری اسٹریٹجی. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کر رہے تھے. اچھا, دوسرا کراچی میں بھی اسٹیبلائز ہم نے کر دیا تھا, بلوچستان میں بھی کوئی سیپریٹزم نہیں تھی, وہاں بھی ہم نے کنٹرول کر لیا تھا. تو واٹ آر یو ٹاکنگ؟ تو یہ ساری چیزیں تو اچھی تھی. اگر وہی حکومت ویسے ہی ریزالو دکھا رہی ہوتی تو اس وقت یہ سچویشن نہیں ہوتی. جنرل صاحب یہیں سے بات کو دوبارہ آگے بڑھائیں گے, ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین پروگرام میں وقت ہے ایک بریک کا, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم اس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ کراچی میں آپ نے پولیٹیکل سولوشن تلاش کیا تھا یا کوئی آپریشن کر کے جو ہے وہ دونوں پیس ریسٹور کیا؟ دونوں. 13 نو گو ایریاز تھے, اندر نہیں جا سکتے تھے آپ, فرسکنگ ہوتی تھی, سارے ہم نے توڑے, ختم. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا پولیٹیکل آلسو, اور سیکٹیرین ٹیررزم کو ہم نے یہاں کنٹرول کیا بہت زیادہ. 99 میں یہاں سیکٹیرین ٹیررزم تھا, پلس یہ گینگ وارفیئر تھا MQM ANH کا, ان دونوں کو ہم نے ختم کیا. ٹھیک ہے. نا اس کی ہینڈلنگ, ڈیفٹ ہینڈلنگ, پولیٹیکل ایز ویل ایز فورس. لیکن سر اس ایکشن کے بعد پھر MQM آپ کے ساتھ, یعنی جو نیچے حکومتیں تھیں اس کی اتحادی بنی, کیو لیگ کی اتحادی بنی. تو وہ جو ایکشن ہوا, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نوگو ایریاز میں MQM اور دیگر پارٹیز کے بھی بنائے ہوئے نوگو ایریاز تھے, تو پھر آپ نے ان کو ہی پولیٹیکلی اپنا لائی بنا کر جو ہے وہ گورنمنٹ دے دی. اس کے بعد یہ سلسلہ رکا تو نہیں, پھر تو یہ چلتا رہا آپ کو پتہ نہیں. وہ مطلب بھائی اس گورنمنٹ میں نے انکلوڈ کیا, گورنمنٹ انہیں نہیں دی. یہ ریزن تھا سر کہ پیس ریسٹور ہو جائے کریں گورنمنٹ میں. دیکھیں یہاں سندھ کی ڈائنامکس میں گورنمنٹ جو بنے گی, جو بھی گورنمنٹ, اگر آپ نے ہارمونیس گورنمنٹ چلانی ہے, ادھر رورل اور اربن کمبائن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہاں کی اگر ڈائنامکس آپ کو سندھ کی سمجھ ہے, MQM از این اربن پارٹی, اربن فورس ہے. دیر از نو ادر اربن فورس سندھ میں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. دین دیر از اے رورل فورس. رورل فورس میں میری نظر میں پیپلز پارٹی ہے. اب آپ پیر پگاڑا فنکشنل کو بھی کہہ دیں ایک فورس ہے, باقی سب لوز لوگ ہیں, اکے دکے ادھر ادھر, کوئی فلانا ہے کوئی فلانا کسی پارٹی کا ہے. تو یہ رورل اور اربن کمبائن سے گورنمنٹ بنتی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی اور MQM کے کمبائن سے گورنمنٹ بنی. تو وہ آپ نے دیگر پارٹیز کی طرح, دیگر گروپس کی طرح MQM کے جو ملیٹنٹ ونگ ہے اس کو بھی جو ہے کٹو سائز کیا اور پھر ان کو پولیٹیکل سولوشن میں لے کے. دیکھیں ناؤ, جب ان کو نہیں, ان سے بات چیت ہوئی اور بالکل یہ ملیٹنسی وغیرہ بند ہو, اس پہ ایکشن ہوا اور ان کو منوایا گیا, اور پھر یہ وہ مانے. کیا کہا انہوں نے آپ سے؟ بس جو کچھ بھی کہا آ گیا. آپ اینڈ آف دا ٹیسٹ آف دا پڈنگ آپ کو دیکھیں, یہ آپ کریتے جو ہے نا چیزوں میں, بات یہ کہ آپ کو اینڈ پروڈکٹ کیا چاہیے, آپ کو امن چاہیے کراچی میں. ہم نے امن دے دی, آپ کس میں گزرے, کیسے ہوا, لیکن اس کے باوجود 12 مئی ہوا کراچی میں. اس کے باوجود 12 مئی ہوا کراچی. دیٹ واز نتھنگ. دیکھیں ایک چھوٹی چیز کو لے کر, ایک تو اس پہ ایسپرشنز کاسٹ کرنا. 12 مئی کو جو کچھ بھی ہوا وہ ایک گینگ وارفیئر ادھر بٹوین 2 پارٹیز یا گینگز میں ہوا, اور اس کا کوئی اب ایسپرشنز کاسٹ کرنا کہ جی فلانے نے کروایا, میں نے کروایا, یا گورنر نے کروایا, کوئی ایسی چیز نہیں. ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ آپ نے کروایا. یہ ہوا کس کے بیچ میں تھا؟ مجھے یہ تک نہیں پتا ہے یہ کس نے سٹارٹ کیا. آپ اسلام آباد میں کہہ رہے تھے کہ دیکھا عوامی طاقت, آپ نے یوں کر کہا تھا, دیکھا آپ نے عوامی طاقت. وہ میں ادھر کی نہیں کہہ رہا تھا, میں تو وہاں وہ جو اسلام آباد میں میرے سامنے لوگ کھڑے ہوئے تھے ان کے بارے میں. آپ نے کراچی سے مخاطب ہو کے نہیں کہا؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. اسلام آباد میں لوگ تھے وہاں آئے ہوئے, ان کا میں کہہ رہا تھا. سر وہ افتخار چودھری صاحب کو ایڈریس کرنے سے روکنے کے لیے سب کچھ نہیں تھا کراچی میں؟ کوئی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو
بالکل وہاں جو آئے تھے ایئرپورٹ ان کو ہیلی کاپٹر دیا جا رہا تھا جہاں وہ جانا وانا چاہ رہے تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ میں بائی روڈ آؤں وغیرہ, اس پہ انہیں منع کیا گیا تھا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پولیٹیکل سولوشن جب آپ لائے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد جب پولیٹیکل سسٹم کا پارٹیز حصہ بنتی ہیں تو ان کا جو ملیٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے یا ونگز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ بیک اینڈ پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اب جو کارروائیاں کر رہی ہے رینجرز, اب جو ایکشن ہو رہا ہے, 9/0 پر ریڈ ہوئی خورشید بیگم میموریل ہال پر, ایم کیو ایم کا جو آفس ہے وہاں پر ہوئی, لیکن وہاں سے رینجرز کا کلیم ہے اسلحہ بھی ملا ہے, وہاں سے ٹارگٹ کلرز بھی ملے ہیں. تو آپ کی بات کو کتنا آنر کیا گیا یہ معاملات؟ تو پھر بھی چلے, اور آپ کا بھی میں کہیں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, آپ نے کہا کہ میں نے سمجھایا بھی تھا لیکن دیکھیں بات یہ ہے, پہلی چیز تو ٹیسٹ آف دا پڈنگ وہی میں دوبارہ ہم نے کراچی میں امن لانا تھا, ہم کراچی میں امن لیا. ملیٹنسی جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی میں ملیٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو امن کمیٹی اور یہ جو اردو سپیکنگ اور لیاری کے لوگ جو ہیں, لیاری کے سندھی بلوچی, یہ لڑائیاں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں نا, ان کے پیچھے تو آپ کے خیال میں کون ہے؟ تو آپ کے خیال میں کوئی پوزیشن پہ رہیں, بتائیں کون؟ یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اوبویسلی دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اوبویسلی یہاں جو پٹھان اور اردو سپیکنگ لڑتے ہیں تو آپ کے خیال میں پٹھانوں شاہی سید کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو نہیں, ایوری ون نوز اٹ, ٹھیک ہے, ایوری ون نوز. دیکھیں وہاں بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اسے امن کمیٹی کے پیچھے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اب عزیر بلوچ سے پوچھ لیں ان کے پیچھے کون تھا. آپ کو بھی لگتا ہے جنرل صاحب جی اگر یہی معاملہ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز ہیں, پھر ایم کیو ایم کا یہ کلیم تو ٹھیک ہے کہ صرف کارروائی پھر ہمارے ہی خلاف. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, آپ کو بھی لگتا ہے کہ صرف انہی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ٹارگٹ نہیں انہیں کیا جا رہا. مجھے معلوم ہے کہ لیاری میں بھی آپریشن ہوا ہے, اور لیاری میں اس وقت میرے خیال میں 40 سے زیادہ رینجر کی پوسٹ لیاری کے اندر لگی ہیں, یہ مجھے کسی نے بتایا ہے, وچ از گریٹ, ٹھیک ہے نا. تو ادھر بھی آپریشن ہوا ہے, اور بھی جگہوں میں آپریشن ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک تاثر یہاں ہے ویدر رائٹ اور رانگ, کیونکہ مجھے اتنی ڈیٹیل میں پرسیپشن کیا ہے, آپ کی پرسیپشن کیا ہے؟ انفارمیشن جنرل صاحب سے زیادہ بہتر ہوگا بجائے پرسیپشن کے. آپ کی انفارمیشن کیا ہے؟ نہیں, انفارمیشن پہ میں نہیں بات کروں, مجھے اتنے زیادہ جب مجھے ایکوریٹلی نہ پتا ہو تو میں کامنٹ نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ تاثر ضرور ہے, اس کو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہاں ویپنز کی پرولیفریشن ہے, ادھر دنیا جہان کے ویپنز آئے ہوئے ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب خود نے کوئی 1000 لائسنس دیے ہیں ادھر, وہ تو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا ہے نا, کہا ہے انہوں نے, منہ سے کہا ہے. تو اور کیا آپ کو پروف چاہیے, کس کو دیا ہے انہوں نے؟ تو آپ اس آپریشن کا کریڈٹ دیں گے؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز کیوں ملیٹنٹ ونگ استعمال کرتے ہیں؟ اٹ از ویری بیڈ, اٹ از ویری بیڈ, لیکن دس از دا کلچر, یہاں کا کلچر. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. آپ اس کا کریڈٹ دیں گے اس آپریشن کا وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو؟ یہاں کے آپریشن, کراچی آپریشن جو ہو رہا ہے, میں حکومت کو یا ملٹری کو یا رینجرز کو ڈیفینیٹلی کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں یہ جو ملٹری کورٹس کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے اور یہ جو ٹیررزم کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے, یہ بہت اچھے فیصلے ہیں. سر ذرا اب ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے, ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر مقدمات بھی چل رہے ہیں, اور اس میں اکبر بگٹی قتل کیس کا معاملہ ہے, لال مسجد کا معاملہ ہے, دیگر کیسز آپ کے اوپر چل رہے ہیں. اسی دوران ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے کہ میر ظفر اللہ جمالی صاحب کو وزیر اعظم جب بنایا گیا, کیا جو ہے وہ ترجیح تھی آپ کی ان کو ہٹانے میں اور شوکت عزیز صاحب کو لانے میں؟ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ایک چھوٹے صوبے سے نمائندگی آئی تھی, وزیر اعظم بنے تھے, تو وہ کتارسس ہو سکتا تھا جو ڈپرائیو لوگ ہیں ان کا. کیا ریزن تھا سر, آپ نے کیوں ریپلیس کیا؟ یہ گورننس کے پارٹس ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں جھگڑے تھے بٹوین دا پولیٹیکل لیڈر, پارٹی لیڈر, پی ایم ایل کیو لیڈر اینڈ پرائم منسٹر. ان کے ڈفرینسز آف اوپینین بہت زیادہ سیریس تھے, ٹھیک ہے نا. دس واز ون آف دا میجر ریزن. اب ڈفرینسز یہ تھے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر, پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے نا, جمالی صاحب چاہتے سمجھتے تھے کہ ان کو ہونا چاہیے پارٹی لیڈر, وہاں چودھری شجاعت صاحب. ڈاکٹر قدیر آج بھی ایک کلیم کرتے ہیں, آج بھی ان کی ہیڈ لائن اخباروں میں چھپتی ہے, ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو بالکل تیاری کر لی تھی انہیں امریکہ سے بچانے, امریکہ کے حوالے کرنے کی. یہ میر ظفر اللہ جمالی صاحب ہی تھے جنہوں نے قربانی دے کے مجھے بچایا تھا. آج بھی یہ کلیم کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اب یہ ہمارے ہیرو رہے ہیں, ان کو کم از کم میں یہ ایڈوائز دوں گا, کم از کم کبھی سچ بولنا سیکھ لیں, ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ایسی, یہ سب جھوٹ اور بالکل ایک گڑی ہوئی بات ہے.
اور بڑی اچھی فٹ کیا. آئی مسٹ سے امیجنیشن ان کی بڑی اچھی ہے کہ یہ کہوں گا تو یہ چل جائے گا معاملہ. کوئی ان کو بچایا تو میں نے, ان کو تو شکر گزار میرے ساتھ ہونا چاہیے. جنرل صاحب اگر آپ یہاں پر اجازت دیں تو ہم ایک چھوٹی سی بریک لے لیں. ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جنرل صاحب ہم بات کر رہے تھے سانحہ 12 مئی ہو گیا, عدلیہ بحران ہو گیا, جامعہ حفظہ پہ حملہ, لال مسجد کے خلاف آپریشن, جامعہ حفظہ کے خلاف آپریشن. کیا آپ اس سے اپنے دور کی غلطیاں مانتے ہیں یا اس وقت کے بڑے صحیح ڈیسیژنز تھے؟ ناٹ ایٹ آل, میری کوئی غلطی نہیں, میں ان میں سے کسی کو غلطی نہیں مانتا. لیکن این آر او تو غلطی تھی نا, اس پہ آپ این آر او کی غلطی ہاں مانتا ہوں. وہ اس کی وجہ سے سر اگر آج پولیٹیکل سسٹم ریسٹور ہوا ہے تو وہ ڈیموکریسی کی اس کو کامیابی قرار دیتی ہے, پیپلز پارٹی یا نواز لیگ یا دیگر پارٹیز. لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑی غلطی تھی. وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس جمہوریت میں اس ملک کی معیشت کو نقصان ہوا ہے تو کیا اس غلطی کے بھی ذمہ دار آپ نہیں, وہ غلطی کو آپ اگر اس سے سمجھ رہے ہیں, این آر او کی وجہ سے جو بھی پولیٹیکل چینجز آئی ہیں, ناٹ ایٹ آل. اس سے کوئی این آر او نہ بھی اگر ہوتا, الیکشنز ہوتے, یہی پیپلز پارٹی, یہی پی ایم ایل این, انہی کو لیڈرز, وہی بے نظیر ہی ان کی لیڈر ہوتی ہیں, اور نواز شریف ہی پی ایم ایل این کا لیڈر ہوتا. اگر این آر او نہیں ہوتا اور یہ باہر ہوتے پھر بھی وہی ہوتے. ٹھیک ہے, تو کوئی تبدیلی نہیں, این آر او کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں. اور الیکشن بھی ایسے ہی جیتتے. سوری, الیکشن بھی ایسے ہی جیتتے سر. نہیں, اگر یہ نہیں ہوتے اور سٹیبل سچویشن ہوتی تو الیکشن میں میری نظر میں پی ایم ایل کیو دوبارہ جیتتی. لیکن کیونکہ ایک ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی, بے نظیر واپس آئیں, اس کی وجہ سے نواز شریف کو بھی واپس لانا پڑا, اور پھر بے نظیر شہید بھی ہو گئیں, وہ وہاں ماری گئیں, اسیسینیٹ ہو گئیں. اس کی وجہ سے ایک بہت میجر سمپتھی ووٹ گیا پیپلز پارٹی کی, وہ اپسیٹنگ تھا, ایپل کارٹ اپسیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یہ این آر او کی وجہ سے نہیں. این آر او اگر ہوتا نہ بھی ہوتا اور یہ باہر ہوتے, یہی سچویشن ہوتی, ایکسیپٹ کہ یہ نہیں آئے ہوئے ہوتے تو پی ایم ایل کیو. میں یہ پوچھ رہا ہوں الیکٹورل ریزلٹس بھی یہی ہوتے اگر یہ باہر بھی ہوتے تو. نہیں, یہ ریزلٹ یہ نہیں, پی ایم ایل کیو جیتتی, پی ایم ایل کیو میرے خیال میں. تو ڈی سٹیبلائز کیوں ہو گئی تھیں چیزیں کہ پی ایم ایل کیو کو ڈیمیج ہوا؟ بس یہی میں نے بتا دیا نا کہ یہ جو آ گئے, جبکہ ڈیل تھی کہ یہ نہیں آئیں گی بے نظیر, وہ آ گئیں. ڈیل کو بریک کیا انہوں نے, میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بریک کی انہوں نے. وہ آئیں تو پریشر پڑا کہ جی نواز شریف کو بھی آنا چاہیے, وہ بھی آ گئے. اوپر سے یہ وہاں اسیسینیٹ ہی ہو گئی. یہ ایک میجر ایک سمپتھی ووٹ گئی اس طرف, اور پوری ڈائنامکس. اور اس کا ذمہ دار بھی آپ کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ آپ سیکیورٹی دے نہیں سکے انہیں. سر آپ ہاں سیکیورٹی نہیں دے سکے. 2 گھنٹے جو وہ آئی ہیں, 2 گھنٹے وہ آئی ہیں وہاں جلسے پہ, اور ادھر انہوں نے 1 گھنٹہ جلسے کو ایڈریس کیا ہے, وہاں رہی ہیں, پھر اتری ہیں, اور کراؤڈ آیا ہے پوری ان کے چاروں طرف. اس میں سے نکال کے انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا ہے جو بام پروف, بلٹ پروف گاڑی ہے, بیٹھ گئی ہیں. اب یہ بتائیں 2 گھنٹے, اس 2 گھنٹے کی سیکیورٹی دی گئی انہیں, یہ کیسی سیکیورٹی تھی؟ واز اٹ ویری گڈ؟ اب وہ وہاں سے ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ میں چھت کھول کے چھت سے باہر نکلوں. یہ کوئی سیکیورٹی والوں نے کہا انہیں کہ آپ نکلیں باہر؟ یہ تو انہوں نے نہیں کہا. اور جو اندر بیٹھے ہوئے 4 امین فہیم بھی بیٹھے ہوئے تھے, نائب خان بھی بیٹھے, وہ تو ٹھیک ٹھاک, یہ بھی اگر بیٹھی ہوتی تو سیف ہوتی. اب یہ خواہ یہ سیکیورٹی نہیں دی گئی, یہ ایک پکھنڈ بنانا, اور ہر شخص آپ بھی وہی پوچھ رہی ہیں, پوچھے چلے جا رہے ہیں. بھائی عقل لگاؤ, یہ 2 گھنٹے کی تو بڑی اچھی سیکیورٹی تھی, تو کیا برا تھا اس میں سیکیورٹی؟ وائی ڈونٹ یو شوڈ کنگریچولیٹ. میرے خیال میں سیکیورٹی ایجنسیز کو کنگریچولیٹ کرنا چاہیے. ویری ویل ڈن بوائز, فور 2 گھنٹے ان کو سیکیور رکھا آپ نے. ٹھیک ہے, ویری ویل ڈن. جبکہ ادھر وہ بہت ڈینجر تھا اور لوگوں نے منع کیا تھا, ہم نے بھی انہیں منع کیا تھا کہ نہ جائیں وہاں, وہ ڈینجرس ایریا ہے. وہ گئیں وہاں, لیکن پھر بھی سیکیورٹی بہت اچھی تھی. وہ بچی نکلی ہیں, گاڑی میں بیٹھی ہیں. اس کے بعد جو ہوا ہے اس کے پیچھے اگر کوئی سازش وازش ہے تو وہ دیکھنا چاہیے. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ججز ریسٹوریشن موومنٹ تھی وہ آپ کے خلاف پری پلان تھی؟ پری پلانڈ تو میرے خیال میں نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں. اگر تھی تو مجھے پتہ نہیں. پھر وہ واقعی عوام کی آواز تھی کہ لوگ اس میں شامل ہو گئے افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے لیے, اور آپ کو جانا پڑا؟ عوام کی آواز یوں نہیں, اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی پولیٹیکل پارٹیز نے اسے بنا دیا. یس, لائرز نکلے, لائر موومنٹ تھی, اور لائرز بالکل میسیولی ادھر پنڈی اور اسلام آباد کے خاص طور پہ وہ نکلے. ان میں وہ ڈیلے, وہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل, اس کی بھی غلطی کہ اس نے فیصلہ ہی نہیں دے رہا ہے.
ہفتہ 10 دن 12 دن انہوں نے پھر اوپر اٹھا کر وہ سپریم کورٹ کی بینچ بنا دی, ادھر بھیج دیا, جو کہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق سپریم جوڈیشل کاؤنسل ٹرائی کرے گا انہیں, تو وہی ہم نے کیا تھا. تو یہ وہ جو ایک مومنٹم پولیٹیکل پارٹیز اس میں گھس گئیں, اس سے مومنٹم بننا شروع ہوا, تو میری پاپولیرٹی بھی ڈاؤن ہوئی. اچھا, نواز شریف حکومت کی طرف سے آپ کو غدار کہا گیا. 3 نومبر کا جو اقدام تھا, کیا وہ آپ نے اکیلے اٹھایا تھا, مشاورت سے اٹھایا تھا؟ کیونکہ وہ لوگ, ان میں سے اکثر لوگ آج ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہیں, تو آپ اسے ایک انتقامی کارروائی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, انتقامی کارروائی تو جتنے بھی کیسز ویسز ہو رہے ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں. اچھا, انتقامی کارروائی ہے ان میں, بالکل سب میں, تمام میں, اور اس میں بھی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے سب سے پوچھا اور وہ کلیئر ہے, وہ میں نے یہ لیگل ایشوز وہاں سامنے بھی آئے ہیں, سب سے پوچھا گیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پوچھا نہیں گیا. صحیح. اور جو ابھی حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے پوچھا گیا. اچھا, آپ کے ایک اور اقدام کو بڑی غلطی کہا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ نے 10 نومبر 2007 کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 میں ترمیم کی, جس کے تحت فوج کو شہریوں کا کورٹ مارشل کرنے کے اختیار دیے گئے, سینکڑوں افراد کو ان کے گھر سے اٹھایا گیا, مسنگ پرسن کا معاملہ بھی یہی بنا, اور آج انہی کے لوگ جو ہیں, وہ گھر والے جو ہیں, وہ لواحقین در بدر پھر رہے ہیں. کہ آپ کی انہی پالیسیوں کا نتیجہ ہے اسی سر, یہ نان سینسیکل باتیں ہیں کہ سینکڑوں افراد کو گھر سے اٹھایا گیا وغیرہ, کوئی ایسی. مسنگ پرسنز کا معاملہ کیا تھا؟ مسنگ پرسنز کا معاملہ یہاں خانہ جنگی ہوئی ہوئی ہے, یہاں آپ کو پتہ ہونا چاہیے, وہاں مجاہدین ایکٹیویٹی کشمیر میں بھی ہو رہی تھی 1990 آنورڈز. لوگ والنٹیئر کر کے ادھر جا رہے تھے. مجھے بہت لوگ پتہ ہیں, میرے اپنے دوست قریبی لوگ, جن کے بچے گھر سے اٹھ کر وہاں چلے گئے, جوائن کر گئے اور چلے گئے. ایسی افغانستان میں بھی بہت لوگ والنٹیئر کر کے 1979 آنورڈز ایک خانہ جنگی تھی جہاں لوگ جا رہے تھے. جب یہ طالبان آئے ان کے ساتھ بھی لوگ جا رہے تھے یہاں سے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا مسنگ پرسن, پھر یہاں بلوچستان میں بھی ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی. ان سب میں جو رینجرز کو وہاں ایف سی بلوچستان کو چیلنج کیا ہوا تھا, ان ساری اتنی ٹرموئل میں لوگ مارے جا رہے تھے. ظاہر ہے اب ان کو مسنگ پرسن جو بھی اکسانا چاہتا ہے نا, اگر کہ جی مسنگ پرسن اب تصویریں لے کر کھڑی ہو جائیں, ان سے پوچھیں یار وہ گیا کدھر, وہ بتاؤ گے شاید کشمیر گیا ہوا تھا یا وہ افغانستان میں خود گیا ہوا تھا. کوئی ایسی مسنگ پرسنز کا 10-12 لوگوں کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی مسنگ پرسن. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں, ایک ان یوزول سرکمسٹانسز ہیں پاکستان میں, اس میں ان یوزول آپ کو ایکسٹراڈنری میجرز لینے ہوں گے اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں اتنی زیادہ یہ کوریدنا, مسنگ پرسن سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, فوجیوں کو بلایا جا رہا ہے, رینجرز کو بلایا جا رہا ہے, پولیس سے پوچھا جا رہا ہے. وہ جی ان کا بڑا ٹف جاب ہے, روزانہ بیچارہ شہید ہوتے ہیں پولیس والے, رینجرز, اوپر سے ان کو آپ بلائیں گھسیٹیں کورٹس میں کہ فلانا مسنگ پرسن ہے, ڈمکانا مسنگ پرسن ہے, ادھر وہ مارا جا رہا ہے بیچارہ, سامنے کھڑا ہوا شہید ہو رہا ہے. اس کے بچوں سے پوچھا ہے وہ مسنگ پرسن کدھر ہے, کبھی اس کی فیملی سے پوچھا ہے, یہ جو شہید ہوتے ہیں ہمارے ہزاروں کئی سو جو شہید ہو رہے ہیں, پولیس والے بیچارے جو شہید ہوتے ہیں, اور رینجر اور فوجی, ان کے فیملی سے کبھی پوچھا ہے کہ ان کی حالت کیا ہے؟ ان سے تو پوچھتے نہیں ہیں. مسنگ پرسن لگے ہوئے ہیں, او بھائی وہ اس کے اوپر اگر کوئی گولی چلا رہا ہے اسے گولی مارے گا, ظاہر ہے مارے گا, اسے مارنی چاہیے, تو ورنہ وہ خود مر جائے گا. تو یہ ان چیزوں میں دیکھیں ذرا آپ لوگ یہ میڈیا والے جو ہے نا, تھوڑا سا ساتھ دیں رینجرز کا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ان کا بھی خیال کریں. ان کے بچوں سے جا کر انٹرویو لیں آپ, ان کی کیا حالت ہے. اچھا, جنرل مشرف کیا سمجھتے ہیں کہ تاریخ انہیں کیسے یاد رکھے؟ جنرل مشرف نے ایسا کیا کیا, تاریخ آپ کو کیسے یاد کرے؟ مجھے یاد اس بات سے, میں نے اپنے آپ کو ٹاسک دیا کہ میں پاکستان کی سیکیورٹی کو پختہ بناؤں گا, میں پاکستان کی عوام کو خوشحالی دوں گا اور پاکستان کو ترقی دوں گا. یہ 3, اور ان تینوں چیزوں میں مجھے بہت کامیابی ہوئی, جس کی وجہ سے میں نے پاکستان کی عزت اور بقا میں اضافہ کیا انٹرنیشنلی, اور پاکستانیوں کو, آپ سب کو ایک کانفیڈنس دی کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم اچھا کر سکتے ہیں, ہم آگے جا سکتے ہیں دنیا کے مقابلے میں. یہ میں نے کیا. بہت شکریہ جنرل مشرف صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, آپ نے سنی جنرل مشرف کی باتیں.
जनरल साहब से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा कल आप 10:03 पर देख सकेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।